बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत फलीम। रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथी मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे तो आपको बताएंगे चेहरे बदल गए मगर ना बदली तो ऐवान में पढ़ी जाने वाली तकरीर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के तकरीर के हवाले से आमिर मतीन साहब से जानेंगे, जो कि बजाते खुद प्रेस गैलरी में मौजूद थे। उनका पहला खिताब किस हद तक मुतासिर कुन था, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कल पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब के लिए रवाना हो रहे हैं। इमरान खान के दौरा सऊदी अरब का एजेंडा क्या होगा? क्या इमरान खान के दौरा सऊदी अरब से पाकिस्तान IMF बेल आउट पैकेज लिए बगैर मईशत को सहारा दे सकेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सर्दियों की आमद से पहले ही हुकूमत का पाकिस्तानी अवाम को महंगी गैस का तोहफा। गैस कीमतों में 46% इजाफे की समरी मौखर करके दाद समेटने वालों ने घरेलू सार्फिन के लिए गैस 10 से 143% महंगी कर दी। गैस महंगी होने से गरीब तबका किस हद तक मुतासिर होगा, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि बरतानवी वज़ीर दाखिला साजिद जावेद की वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात। वज़ारत ख़ारजा ने बरतानिया के साथ मुजरिमों के तबादले के मुआहिदे की मंजूरी दे दी है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में DPO पाकपतन तबादला केस के हवाले से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक IG पंजाब कलीम इमाम की तहकीकाती रिपोर्ट को बदनीयती पर मबनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। DIG खालिद दादलक को तहकीकात करके 15 दिन के अंदर तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। और दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, एहसन जमील गुज्जर और कलीम इमाम ने भी सुप्रीम कोर्ट से मुआफी मांग ली है। इस केस के अहम नकात को भी ज़ेरे बहस लाएंगे, मगर सबसे पहले बात करने की जरूरत है आमिर साहब उस तकरीर के हवाले से जो कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर पाकिस्तान ने किया। क्या नया था, क्या मुतासिर कुन था, क्या मुस्बत पहलू थे, क्या मनफी थे, ये सब जानने की कोशिश करेंगे आपसे। ये तकरीर तो जो है हमारी ये उम्मीद थी कि क्योंकि आरिफ अलवी साहब गए हैं और बड़े काबिल आदमी हैं और वो बड़े इश्यूज़ को जानते हैं, तो शायद कुछ उनका अमल दखल नज़र आए कि वो ख़ुद भी कुछ इंडिपेंडेंट ऐसी तकरीर भी हो जिसमें कोई मीट भी हो, जिसमें कोई मवाद भी हो। तो वो वही वाली तकरीर हमारे ये जो रिसर्च टीम लगी हुई थी कि जनाब ये 97 में भी यही तकरीर थी और 2002 में भी ये वही सालाना तकरीर है। वो निकाले हैं, 19-20 का फ़र्क है। बात यह है कि इसको इतना मजाक भी नहीं बनाना चाहिए सदर के ओहदे को। जिस तरह अमेरिका में जो है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का जो है स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस होता है, पूरा अमेरिका और पूरी दुनिया सुन रही होती है कि यार इसमें ये क्या कहेंगे मुल्क के लिए, और पूरी दुनिया सुन रही होती है हमारे लिए क्या कहा जाएगा। इंग्लैंड में जो है क्वीन की जो स्पीच होती है वो गवर्नमेंट ही अप्रूवल होता है उसका, मगर उसके अंदर फिर भी एक थोड़ा सा क्रिटिकल व्यू की एक गुंजाइश ज़रूर होती है। गवर्नमेंट की सिमत अगर एक तरफ जा रही हो, गवर्नमेंट के अप्रूवल से होती है, थोड़ी सी गुंजाइश वो होती है। ये एक बिल्कुल मजाक कहीं बन रहा है। बहरहाल इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि उन्होंने तकरीर में क्या कहना है, ये इंटरेस्ट जरूर था कि वहाँ कैसे वो तकरीर सुनी जाती है। तो शरीफ आदमी है प्रेसिडेंट साहब, डेंटिस्ट हैं क्योंकि, तो अंग्रेज़ी के ना वो 2-4 मुहावरे हैं कि टू एस्केप द जॉ ऑफ डेथ, या फिर वो उसका आता है होल्डिंग समबडी बाय द जॉ। तो उनको सबका ना जबड़ा पकड़ने की आदत थी बीइंग अ डेंटिस्ट जो है। तो आज उनका जबड़ा जो है ना एक किस्म का पकड़ा गया जब ख्वाजा आसिफ साहब वहाँ खड़े हुए हैं ना, उन्होंने तकरीर के लिए इनवाइट किया, ख्वाजा आसिफ साहब फ़ौरन खड़े हो गए। तो स्पीकर ने जो है ज़रा पुश किया कि नहीं, उनको अलाउ नहीं किया ख्वाजा आसिफ साहब को। पर उसके बाद जो है ना नून लीग बैकआउट कर गई। उन्होंने ज़्यादा थोड़ा सा हल्का सा प्रोटेस्ट करके तो वो जो है वॉकआउट करके चले गए, जो किस्म का बैकिंग आउट कह लें। अब ये क्या फैक्टर था कि ज़ाहिर है सदर की जो स्पीच होती है उसमें तमाम जो है आर्म फोर्सेस के चीफ्स भी होते हैं, तमाम एम्बेसडर्स भी होते हैं। तो आर्मी चीफ तो खैर चीन गए हुए थे, वो नहीं थे, मगर उनके जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी थे, एयरफोर्स के चीफ थे और नेवी के चीफ थे। तो एक तो शायद ये उन्होंने मौके की नज़ाकत का वो किया कि ये वो ना किया जाए, मैं ऐसे ही उसके फैक्टर्स देख रहा हूँ। दूसरा मेरा ख्याल है कि नून लीग को और शहबाज शरीफ साहब को ख़ास तौर पे समझ आ गया है। उन्होंने बड़ा कन्वीनियंटली जब मौका आता है तो कमर का दर्द हो जाता है, उन्होंने कहा जी मेरे तो कमर में दर्द हो गया। हाँ। लंदन सफ़र करेंगे, वो मोटरसाइकिल चला लेते थे, लक्ष्मी चौक में रबड़ के जूते पहन के चले जाते थे। हाँ।
मगर ऐसे मौक़ों पे ना उनकी कमर का दर्द आ जाता है। उन्होंने कहा जी मेरी तो कमर में दर्द है। मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा अगर इन्होंने तमाशा करना है तो मैं कम से कम ना नजर आऊँ। शामिल हैं। और वो दरमियान में ऐसी नज़र आ रहा है कि आइंदा भी चेक हो जाएगा, आइंदा ने दिनों में कि जो है क्या अपोजिशन अपनी वो करती है। पर क्लियरली पीपल्स पार्टी चुप करके साइड पे बैठी रही। पीपल्स पार्टी के तो वजूहात बड़ी क्लियरली समझ आती हैं। ये जेल में जा चुके हैं, उन्होंने जाना है, ये टोटली पावर में से जा चुके हैं। उनके पास एक सूबा है, सो उनकी एक सूबा है ना, स्टेक है सिस्टम के अंदर। तो वो ऊपर से केसेस उनके भी लड़क रहे हैं, मगर उनकी सिचुएशन ज़रा डिफरेंट है। ये 10-12 केसेस आइंदा महीनों में और कुछ खुले हुए हैं 56 कंपनियों के और बला बला पंजाब के अंदर, पर मेरा ख्याल मजीद और खुल जाएंगे। वो इसलिए कि 35 साल में इनका आज तक एहतसाब नहीं हुआ। ये पंजाब थ्रू आउट 35 साल में 85 से ऑनवर्ड कर लें या 83 से कर लें, ये थ्रू आउट पावर में पंजाब में रहे हैं। 2 दफ़ा एक छोटा सा पीपल्स पार्टी के दौर में आया था, वो जो भट्टू वाला फेज था, कई वाला छोटा सा, उसमें भी अभी हाथ सलमान तासीर ने इससे हल्का सा डालने की कोशिश की, वो नहीं है। बाकी मुशर्रफ के दौर में जो इनसे गवर्नमेंट गई थी, पंजाब गया था, तो उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। मुशर्रफ ने जब देखा ना कि उसने कहा इनको सऊदी अरबिया भेज दो, तो उसने भी छोड़ दिया। सो आज तक वो जो बाकी तो पुराने छोड़ दें, ये जो पिछले 10 साल में इन्होंने जो पंजाब के अंदर किया है ना, ऐसे 56 कंपनियां आ गई हैं। अब इनके हाथ से हुकूमत नहीं है, अब इनके पास एजेंसियां नहीं है, अब इनके पास FIA नहीं है, अब इनके पास कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है बहुत केसेस निकलेंगे और वो पहली दफ़ा ये होगा। इसीलिए हम ये जो शोर में जाते रहते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो की पोजीशंस पे उन्होंने लगाए हैं, उन्होंने इंतज़ाम करके बाय डिज़ाइन बाय साजिश उन्होंने अगले 10 साल के लिए इंतज़ाम करके गए। उन लोगों को, अपने लॉयलिस्ट को तरक्कियां देके गए हैं कि जो हमारी ये रखवाएं, क्योंकि ये अकेले मियाँ शरीफ खानदान नहीं था इसके अंदर, ये गड़बड़ों में वो सारे के सारा ब्यूरोक्रेट्स का टोला भी फंसता है। सो उनका म्यूचुअल इंटरेस्ट है कि उसमें बचाया जाए। ये PTI वाले उस ट्रैप में आ चुके हुए हैं, पर बहरहाल मुश्किलात मुझे नहीं लगता कि इनकी ख़त्म हुई। बात आमिर ने की है, अभी तकरीर जो है साफ ज़ाहिर हुकूमत लिख के देती है, और वही मेरा ख्याल है जैसे आज कोई थोड़ा सा कंपैरिजन किया है, किस्मत ने किया है, बाकी हमारी टीम ने भी किया है। अगर वो हम आपको चला के दिखाएं ना, शायद आप लोग ना बोर होना शुरू हो जाएं, या इंटरेस्टिंग भी हो आपके लिए कि कैसे यहाँ पे कि जो तकरीर नवाज शरीफ साहब ने 1997 में की थी ना वज़ीर आज़म बनने के बाद, उसको और अलवी साहब की तकरीर को आमने सामने रख के देखें ना आमिर साहब, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। अब इससे 2 चीज़ें हम ये कह सकते हैं। एक तो ये है कि मसाइल नहीं बदले। अब क्योंकि मसाइल नहीं बदले तो स्पीच राइटर बेचारा क्या करे कि जब आपके इश्यूज़ भी वही हैं, आपके मसले ही हैं। या वो जो स्पीच राइटर है उसने कहा क्या पता अलवी साहब ने कौन सी 1997 में उनकी तकरीर सुनी है, ये पाकिस्तानी कौम वैसे गजनी है, इन्हें क्या याद होगा नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में क्या कहा था। हम अपनी तकरीर में बहुत सारी चीज़ें आगे उसी तरह की डाल लेते हैं। एक सरमोनियस थी, जैसे आमिर ने कहा स्पीच थी कि उसमें कोई बड़ी इतनी न्यू सेंस आके बननी नहीं थी। हाँ, आज ये खबर बनते बनते ज़रूर रहेगी अलवी साहब के हवाले से कि डॉन की स्टोरी थी कि अलवी साहब के वकील जो हैं उनका कोर्ट है, जो बाद में अलवी साहब ने जिसको उन्होंने एक तरह का डिक्लाइन किया या डिनाई किया, वो बड़ी खबर बन सकती थी कि उनके वकील ने अदालत में जाके जो उन्होंने पोजीशन लेने की कोशिश की है कि अलवी साहब पे केसेस हैं PTV हमला के, उन्होंने कहा कि अब अदालत आपकी अदालत जो है प्रोसीड नहीं कर सकती क्योंकि अलवी साहब इस मुल्क के सदर बन गए और आइन के आर्टिकल 248 है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, इम्यूनिटी होती है, तो इम्यूनिटी है, सदर साहब पे तो बात नहीं हो सकती। वो आसिफ अली जरदारी साहब ने इम्यूनिटी ले रखी और बला बला चीज़ें, वो खैर उन्होंने फौरी तौर पर उन्होंने मेरा ख्याल अपने आप को वो रीएडजस्ट किया है। अलवी साहब ने कहा कि मैं क्यों लूंगा। अब सवाल यह है कि आपके वकील ने बात क्यों जाके अदालत में की है, या सहाफ़ियों से क्यों गुफ्तगू की है, आपसे पूछे बगैर की है या आपकी मर्जी से की है। खैर उन्होंने अपने आप को मेरा ख्याल है फेस सेविंग करके आके बचा लिया। सो एक कोई इतनी बड़ी खबर नहीं, खबर बननी है कल जब उस पर मिनी बिल आना है। आमिर साहब के पास मेरा ख्याल इस पे खासा कुछ मवाद है। अब सवाल ये है कि उसमें जो इमरान खान कह रहे थे मुझे 3 महीने दें, मेरा इस पे हमेशा एक टेक रहा है कि जब आपकी नीयत ठीक हो, जब आपने पहले दिन से इतना आपने 22 साल एफर्ट्स की हुई हैं, तो आप अपने आप को ऑफर करें। मतलब हैड ही बीन देयर, शायद मैं ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हूँ, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। मैं तो पहले दिन से कहता कि एक्सीलेंसीज आप मुझे पहले दिन से मेरे पहले फैसले से जज करें। पहला फैसले अगर मैं ठीक कर रहा हूं तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं 3 महीने आमिर साहब से मांगू, आपसे मांगू। आपने पहला दिन शो करने अच्छा करना है,
میرا یہ خیال ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں ہم تو پورا اپنی انرجی پٹ کرتے ہیں, ہم اپنے ویورز کو نہیں کہتے کہ ہمیں 3 مہینے دے دیں 6 مہینے دے دیں یا فلاں کر لیں. آپ کبھی بھی سیکھ نہیں کرتے ہوتے. اب اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں, جیسے عامر نے کہا کہ بہت سارے فیصلے ان کے سامنے آ رہے ہیں, لوگ اگنور کیے جا رہے ہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھے, وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ کی کمر پہ آخری تنکا, یہ تنکے اکٹھے ہو رہے ہیں عامر صاحب, جو شاید ہو سکتے ہیں حکومت کو, عمران خان صاحب کو, ان کے ارد گرد بیٹھے لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے. جو گیس کی قیمت پہ تو ابھی ہم آئیں گے تھوڑی دیر میں, یہ وہ تنکے ہیں جو ایک دن اونٹ کی کمر پہ اتنا سا تنکا گزرے ہیں, اونٹ دھڑام کر کے نیچے لیٹ جائے گا کہ حضور مجھ سے تو نہیں اٹھا جاتا. سو عمران خان صاحب اس اپنی فلاسفی سے نکلیں کہ مجھے ابھی جج نہ کریں. سر آپ کا اپنی کریڈیبلٹی آپ نے بنائی ہے, لوگوں کو بہت سارے خواب دکھائے ہوئے ہیں, آپ تم ہمیں کہتے اس دن جس دن ان کے صحافیوں سے ملاقات ہوتے کہ سر آپ مجھے پہلے دن سے جج کریں. وہ تھوڑی سی تنقید ہوئی, آپ کو پتہ ہے وہ تھوڑے ناراض بھی ہو گئے, اریٹیٹ بھی ہو گئے, مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ مجھے کابینہ بنا کے دے دیں. میں کہ ایکسیلنسی یہی جواب تو نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے ہمیں دیا ہوا ہے کہ آپ بنا کے دے دیں. بات تو وہیں, وہ بیک ٹو اسکوائر ون ہے. سو عمران خان کے لیے جو کل میرا خیال ہے منی بل آ رہا ہے, وہ ذرا آپ عامر صاحب سے پوچھ لیں, جو رومانس ختم ہونے والا ہے, کیونکہ 700 ارب کی بات ہو رہی ہے سر ٹیکسز کی, اٹس ناٹ این آرڈنری اماؤنٹ. میں ذرا گیس پرائسز پہ بات کروں گا, ذرا عامر صاحب سے کل کا چلیے جو کل خبر بننی اس کی ڈیٹیل ذرا آج ہمارے ساتھ شیئر کر لیں. ٹیکنیکل ایک ایشو تھوڑا سا آئے گا, کیونکہ یہ منی بل اس کو بنا رہے ہیں, تو منی بل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر صورت میں کیونکہ بجٹ میں تبدیلی کرنی ہے تو یہ سینٹ کے اندر ان کی میجورٹی نہیں ہے, سو وہ سینٹ اس کو پھر روک نہیں سکتا. اگر یہ کہتے کہ جناب ویسے ہی ہم اس کے اندر تھوڑی بہت تبدیلیاں کر رہے ہیں تو اس کو منی بل ڈکلیئر نہ کرتے, تو پھر سینٹ سے وہ ریجیکٹ ہونے کا خطرہ تھا, کیونکہ وہاں ان کی میجورٹی نہیں ہے. وہ بڑی پھر ایک جوائنٹ سیشن میں آ کے وہ جوائنٹ سیشن میں میرا خیال کرا سکتے تھے, وہ کرا سکتے, پھر جوائنٹ سیشن میں بھی نمبر پورے کرنا اس سلسلے میں وہ پوری ایکسرسائز ہو جاتی تھی نا, تھوڑا سا کمپلیکس. منی بل کا اب یہ کل کوشچن آئے گا کہ جب منی بل انہوں نے کر دیا ہے, بجٹ کے اندر وہ آئیں گا, تو یہ پھر آیا یہ پوری کتنے دن اس کے اوپر بجٹ کی طرح پہ بحث ہوگی. وہ کٹ موشنز تو نہیں شاید آئیں گی, مگر جتنے ہیڈز میں تبدیلی آئے گی تو ٹیکنیکل سوال آئیں گے, وہ اس پہ اعتراض کریں گے, وہ کہیں گے کہ جناب ہے وہ ہوتا نا پہلے تو جی کتنے لوگ ہاں کہہ رہے ہیں, کتنے لوگ نہ کہہ رہے ہیں, بس ختم. اس طرح نہیں. سو ٹیکنیکل ایک تو تھوڑا سا وہاں پہ کل شور سے ہوگا کہ کتنی اس پہ بحث ہونی چاہیے. یہ ان کی کوشش ہوگی کہ محرم کی چھٹیوں سے پہلے عاشورہ آ رہا ہے تو اس سے پہلے ہی 2 دن میں فارغ کرا کے تو اس کو وہ کر دیں. وہاں پہ اب ٹیسٹ ہوگا اپوزیشن کا کہ کتنا ان میں دم میں اور کتنا ان کو پریشر میں لاتے ہیں کہ نہیں جناب. دوسرا اصل تو وہ پولیٹیکل کویسچن ہے کہ ان کو پاکستان کے یہ ابھی جو ہارش ریالٹیز ہیں, جو حقیقت ہے, بہت ہی بری حالات ہیں, وہ اب اس کا سہرا لینا ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ انہوں نے بہت کم ایفرٹ کیا ہے کہ یہ سمبولک چیزوں میں لگ گئے کہ گاڑیاں پی ایم کی بیچنے میں اور جو ہے نا کہ جو اسٹیرٹی کے وہ والے کرا کے نا ایک شعبدہ بازی میں زیادہ لگ گئے. ان کو زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے تھا. یہ حقیقت ہے کہ ان کو بہت ورثے میں بہت سنگین حالات ملے ہیں. انہوں نے اتنا ایکسپلین نہیں کیا, اتنا بجائے اس کے کہ یہ بتاتے. فار ایگزامپل جب پہلے آئی یہ خبر کہ جی 46% جو ہے نا انہوں نے گیس کی اس میں اضافہ کیا, جو ہے پہلے وہ اپروول آ گئی تھی, ایک تو وہ جو پرائم منسٹر نے اوکے کیا تھا, تو بعد میں انہوں نے سیدھا ڈینائل میں جاتے. یہ کہتے شکر کرو کہ ہمیں تو 200% کہا جا رہا ہے, ہم صرف 46% کرنے جا رہے ہیں. تو ان کو چاہیے تھا ایکسپلین کرتے لوگوں کو کہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پہ 150 روپے کی جو بجلی ہمیں یہ گیس مل رہی ہے 500 کی پڑ رہی ہے. تو یہ ایکسپلین کرتے کہ جناب یہ ورثے میں چینی ہے. انہوں نے یہ وہ چیزیں ایکسپلین نہیں کی. یہ ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے ہیں, اور ڈیفینسو موڈ میں جا کے صرف گیس کا یہ ہے کہ یہ سلیبز کا تو اب یہ ڈرامہ کر رہے ہیں. یہ وہی شبدہ بازی جو نواز شریف وغیرہ بھی کرتے تھے کہ انہوں نے تو خیر 5 سال یہ کیا کہ بڑھایا ہی نہیں بالکل گیس کی اس میں نہیں, اس لیے یہ سبسڈی اتنی بڑھ گئی. ابھی 100 جو ہائیسٹ سلیبز ہیں اس میں 143% تک بڑھ رہی ہے. 46 کو ڈینائی کر گئے تھے کہ وہی نہیں ہے کوئی. ہائر سلیبز کے اندر 143% تک آ رہی ہے, اور وہ جو لوور سلیبز یہ کہہ رہے ہیں نا 10 سے 15% جو ہے وہ غریب لوگوں کو کور کر لیا ہے. وہ لوور سلیبز میں بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں. شہروں کے اندر کم از کم ہر جگہ پہ جہاں چولہا چلتا ہے لوگ پانی گرم کرتے ہیں, یا گیزر اگر نہیں بھی ہے تو انہی چولہوں پہ نہانے کا پانی گرم کرتا ہے. اور اکثر شہروں گھروں میں بڑے لوور انکم ہاؤسز میں بھی تھوڑا سا پانی گرم کرنے کا چھوٹا موٹا گیزر ٹائپ انہوں نے لگایا ہوتا ہے. تو وہ جو سلیب جو یہ ذکر کر رہے تھے
کہ 10 سے 15% بڑھائیں گے. اس سلیب میں شہروں کے اندر خاص طور پہ بہت ہی کم لوگ رہ گئے ہوئے ہیں. سو جنرلی وہ جو مڈل گراؤنڈ جو آتی ہے جس میں وہ بھی 50-60%، یہ 40% پہ شور مچا رہے تھے، بہت زیادہ ہے. پر اقرار صاحب یہ گیس پہ میں چلا گیا ہوں، باقی جو آنا کل اس پہ یہ ڈیفینسو پہ چلے گئے. چلیے کل کا جو ڈیفینسو موڈ پہ چلے گئے، اس سے چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا. جس طرح سے عامر صاحب نے گیس کی پرائسز کے حوالے سے بات کی ہے، تو اس سے خاص طور پر یہ گیس مہنگی ہونے سے پاکستان کا غریب طبقہ اسپیشلی کس حد تک متاثر ہوگا، اس پر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. گیس کی پرائسز میں جو اضافہ ہوا ہے کلاسا صاحب، اس پر تو یہ 46% پہ ہی اپنے اوپر داد لے رہے تھے، اب تو ڈبل ٹرپل اوپر انہوں نے مہنگی کر دی ہے. جب یہ خبریں سامنے آئی تھی، ایک تو کام کریں، جیسے عامر نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے ان کو، مشوروں کی خیر ضرورت نہیں، ہماری طرح وہ بھی عقل کھولے ہی ہیں اور بہت زیادہ عقل کھولے ہم بھی ہیں، لیکن ہم سے بھی 4 قدم آگے ہیں. بات یہ ہے کہ یا تو آپ آ کے ایکسپلین کرتے چیزیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں کیوں کرنی پڑ رہی ہیں، اور بڑی مزے کی بات ہے آپ کی دنیا تھوڑی سی، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا، مشکل ہو گئی ہے. اب آپ بالکل یو ٹرن نہیں لے سکتے اور آپ مسلسل لیے جا رہے ہیں، اور پھر آپ ہم سے کیا توقع کر رہے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ کہ آپ بھی یو ٹرن گھومنا، مطلب وہ نا موت کے کنویں کا وہ جو سرکس جو ہے نا، آپ بھی گھومیں جیسے ہم گھوم رہے ہو نا. بچہ جمورہ گھوم جا، تو بچہ جمورہ وہ سمجھتے ہیں ہم بھی گھوم جائیں، کیونکہ اب ان کی حکومت پی ٹی آئی کے آگے یہ گھوم گئی ہے. جس طرح ہم نے کوئی جنم کے ساتھ کے نا پھیرے لیے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹل ڈیتھ والا حساب جو ہے وہ جو ان کی اس میں آتا ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے بندے، ہماری حکومت، ہمارے خان صاحب مارتے رہیں گے، آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں. آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے. اگر آپ نے ڈیفینڈ نہیں کرنا تو آپ ان کے وہ دشمن ہیں، آپ ان کے مخالفوں کے پیرول پہ ہیں. ان کے آرگنائزڈ پیڈ ٹرولز جو ہے نا پھر پیچھا شروع کر دیں گے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے حکومت پرفارمنس سے آ کے اپنا کوئی ڈیلیورنس سے آ کے کچھ نہ کچھ کرتی ہے نا، وہ آپ کے میرے یا یہ دیگر صحافیوں پہ اٹیک کرنے سے آپ کا خیال ہے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. وہ 6 مہینے لوگ دے دیں گے، 3 مہینے دے دیں گے، اس کے بعد لوگوں نے آپ پہ ہی الٹا لاٹھی چارج شروع کرنا ہے. یہ نون لیگ نہیں ہے چپ کر کے جو بھی وہ ڈیفینڈ کریں گے. آپ کا پڑھا لکھا کراؤڈ ہے، سب سے بڑا پریشر پی ٹی آئی سے آئے گا. اس لیے جب آپ یہاں یو ٹرنز لیتے ہیں، جب آپ یہاں پہ آ کے بالکل مکر جاتے ہیں، جیسے 40% پہ مکر گئے تھے 2-4 روز پہلے، اور پھر اس کے بعد شروع ہو گئے انہوں نے آپ کو ٹیگ، مجھے ٹیگ، فلانے کو ٹیگ، دیکھیں یہ آپ لوگوں نے جھوٹ بولا. آج کیا کہیں گے؟ ان کو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا. جھوٹ بولنے کی باقاعدہ ایک آدھا سائنس ہوتے، پھر کوئی کلاسز لینا شروع کریں، کوئی 2-4 کوئی میرا خیال ہے وہاں کنسلٹنٹ بلائیں جو آپ کو ٹرین کریں کہ جھوٹ بولنا ہے اور مار کے کیسے وہاں پتلی گلی سے نکل بھی جانا ہے. 4 دن پہلے آپ لوگوں نے کہا کہ جی ہم کوئی گیس کی قیمتیں نہیں بڑھا رہے. اس وقت سمریز ہمارے پاس موجود تھیں، ای سی سی کا اجلاس ہوا، ریکمنڈیشن گئی ہوئی تھی، سب کی سب یہاں پہ چیزیں موجود تھیں. اب اس مسئلے کو دیکھنے کے 2 طریقے عامر صاحب. بات یہ کہ آپ نے خود ایک ہائی یہاں پہ ایک مارل گراؤنڈ لے لیا تھا، ہم نے لاسٹ ویک بھی دکھایا، آج پھر دکھانا چاہتے ہیں. آپ جو خود اپوزیشن میں تھے، آپ اس وقت یہ موجودہ حکومت جو تھی جو اس وقت کی، اس کو وہ رعایتیں دینے کو تیار نہیں تھے فار وٹ ایور ریزنز. ہم مان لیتے ہیں فار آرگومنٹ سے کہ ان کو پیسہ چاہیے، ان کو یہاں پہ فنڈنگ چاہیے، کیا کریں جی ملک چلانا ہے. اب ایک یہاں پہ ایک کام ہوتا ہے، ہر حکومت کرتے، نام لیتے ہیں غریب کا کہ جی غریب کو ہم نے بچا لیا، جی اس پہ ہم نے 10% رکھے. مجھے ایک بات سمجھائی جائے، جب آپ 4-5 سیکٹرز کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، وہ گیس سے ریلیٹڈ، اب سیمنٹ کو بھی بڑھا رہے ہیں، کھاد کی بھی بڑھا رہے ہیں، 2-4 اور سیکٹرز ابھی آ رہے تھے ان کے سلب جن کے آپ نے 143% یا 144% آپ نے ریز کیا. آپ کا کیا خیال ہے پاکستان کا کاروباری وہ بہت زیادہ ہیومنسٹ ہے، اپنا پروفٹ کام کرے گا؟ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ جو 143% ہم نے جس بھی سیکٹر کی ہم نے گیس کی قیمت بڑھائی ہے، وہ اپنی جیب سے پروفٹ کرے گا ایڈجسٹ، کیونکہ نہ وہ کہے گا اسد عمر صاحب نے کہہ دیا ہے، عمران خان صاحب کی حکومت ہے، لہٰذا ہم نے اس ریس کو آگے پاس ہی نہیں کرنا. عام آدمی نہیں سمجھتا یہ کہ حضور جب آپ کی فرٹیلائزر پہ جا رہے ہیں، اس کی انہوں نے گیس اگر مہنگی کی ہے، انہوں نے سیمنٹ کی ہے، انڈسٹریل انہوں نے اس کی ہے. انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ کاروباری جو حضور وہ چیریٹی نہیں کرتا، وہ سیدھا بلکہ آپ 143 کہہ رہے ہیں، وہ 243% بڑھا کے آگے پاس آن کرے گا. اسی ہی عام آدمی جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے کنزیومر کو بچا لو، بھائی آپ نے گھر کے کنزیومر کو 10% بچا لیا نا، اس 10% پہ یہ سارا ڈائریکٹ بوجھ جو ہے یہ شفٹ کیا جائے گا. یہ 10% ریز نہیں ہے،
یہ ذہن میں رکھیں. وہ 10 بھی ہے جو گھر والا دے گا, جو کم, میں اس کی کم از کم کی بات کر رہا ہوں, وہ 143% بھی دے گا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے انڈسٹریلسٹ, اسد عمر صاحب سے کون جانتے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر پاکستان کا کتنا بڑا کرمنل ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ کریں گے کیا. سر مجھے بتائیں, یہ اسد عمر صاحب اس وقت, اس میں اگر میں گستاخی کر لوں تھوڑی سی, اینگرو نے سستی یہاں سے یہ گیس بھی لی عامر صاحب حکومت پاکستان سے, فوجی فرٹیلائزر نے بھی سستی گیس لی سبسیڈائز کر کے, اور وہ سبسیڈائز کیا ہوتے ہیں, ہم لوگ اس کے پیسے دے رہے ہیں. انہوں نے 152 ارب روپے کا آ رہا ہے کہ انہوں نے آ کا میٹ کرنا ہے جو اپنے ان کے ایکسپینڈیچرز وغیرہ ہیں, یا گیس کا جو ان کو شارٹیج آ رہی ہے پیسے کی, 152 انہوں نے بلین روپیز پاکستانی عوام سے اکٹھا کرنا ہے. یہ درختوں میں پیسے نہیں لگتے ہوتے. انہوں نے 5 ارب روپیہ سر ان کو جرمانہ ہوا اینگرو کو, جہاں پہ اسد عمر صاحب جاب کرتے رہے ہیں. وہ 10 سال سے شہر کے بچے سٹے پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. فوجی فرٹیلائزر ان پہ 5 ارب روپے کا ان پہ ہوا کہ تم لوگوں نے کسانوں کو لوٹا ہے, تم نے زیادتی کی ہے. گیس کی یہاں سبسیڈائز گیس بھی لی ہے حکومت پاکستان سے, اور آگے جا کے مہنگی کر کے کھاد بھی تم لوگوں نے بیچی ہے. 10 ارب تو عامر صاحب صرف 2 پارٹیز کے ہیں. ہم نے کچھ دن پہلے آپ کے سامنے, اور مزید میں نے ابھی آپ کے سامنے لانا ہے کہ بڑے سیکٹر یہ دیکھ لیں. آج کہہ رہے تھے سرور خان صاحب, انہوں نے کہا جناب کہ دوسرا جو یہ ہے نا LNG ٹرمینل, وہ پوری کیپیسٹی پہ نہیں چل رہا. ذرا غیر, اب عام آدمی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اقبال زیڈ احمد کا ٹرمینل جو دیا گیا تھا وہ پورے اس پہ نہیں چل رہا. وہ اقبال زیڈ احمد 4 بلین روپیز کی یہاں پہ وہ کروا کے گیا, فیورز لے کے گیا ان سے. سر آپ یہ کر کیا رہے ہیں اسد عمر صاحب معذرت کے ساتھ, یہ کچومر نکالنے کے لیے جس کی بات انہوں نے کی ہے, یہ پھر انہوں نے وہی پورس کے ہاتھی کی طرح بلڈوزر کا رخ کر دیا ہے عوام کی طرف. جس کارپوریٹ کلچر کا, جس کے ہم نے 26 بلین روپیز کے جرمانے 10 سال سے رکوائے ہوئے ہیں, سٹے پہ لیے ہوئے ہیں, جس میں اس نے اینگرو نے بھی لیا ہوا ہے, فوجی فرٹیلائزر نے لیا ہوا ہے, اس میں مجھے بتائیں کہ اسد عمر کی کیا پالیسی ہے. یہ انہوں نے وہاں سے کارپوریٹ سیکٹر سے پیسہ نکلوانے کے لیے, ان سے انہوں نے ٹیکسز لینے کے لیے, ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے یا ان کو بڑھانے کے لیے, ریشو کے لیے, ان کے پاس کیا حکمت عملی ہے. یہ تو پچھلے 5 سال سے اپنے آپ کو پروپاگیٹ کر رہے تھے کہ جناب اسد عمر صاحب جو ہیں یہ تو وزیر خزانہ بنے گے اس ملک کے. آپ کے پاس اس غریب آدمی کے لیے, گیس کے لیے یا دیگر ایشوز کے لیے تو پالیسی ہے. یہ کون سی ویسے عامر صاحب مجھے بتائیں, یہ مشکل کام ہے. یہ کسی بھی عام آدمی کو اٹھائیں, فائنانس منسٹر بنا دیں کہ کبھی پیٹرول کی قیمت اوپر بڑھا دو, کبھی آپ گیس کی بڑھا دو, ریونیو اکٹھا کر. سب سے شارٹ جو طریقہ ہے نا سر پیسے اکٹھے کرنے کا, اوور نائٹ, وہ کوئی اس کے لیے بڑی سائنس نہیں چاہیے. 200 روپیہ چاہیے نا آپ کو, 5 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں. آپ کو پیسے چاہیے, آپ ٹیکس لگا دیں, علیحدہ کر دیں. سو اسد عمر صاحب بھی وہی کر رہے ہیں جو ماضی میں ہوتا رہے. جب تک آپ بڑے بگ تھیوز کے پیچھے نہیں جائیں گے, 50 ارب روپیہ بینک آف پنجاب کا آپ نے سٹے پہ دلوایا ہوا ہے. اچھا پھر لوگ کہیں گے جی عدالتوں کا مسئلہ, عدالتوں کا نہیں ہے. اگر پرائم منسٹر یہاں پہ شاہد خاقان عباسی جا کے ان چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے ملاقات کر کے ایشوز ایکسپلین کر سکتے ہیں, تو عمران خان صاحب کیوں جا کے ان سے جا کے بات کریں چیف جسٹس صاحب سے. بہت اچھے بندے ہیں, وہ تو 1-1 روپیہ اکٹھا کر کے دے رہے ہیں حکومت کو. ثاقب نثار صاحب سے ملاقات لیں, ٹائم لیں کہ ایکسیلنسیز یہ یہاں 27 ارب روپے کہ ہمارے انہوں نے 10 سال سے عدالتوں نے سٹے دیے ہوئے ہیں اور جرمانے رکے ہوئے ہیں. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے 50 ارب روپیہ اس کا رکا ہوا ہے. یہ بینک آف پنجاب کا, اقبال زیڈ احمد کے کیسز پڑے ہوئے ہیں. کوئی ہمیں یہاں پہ ٹیکسز کے خلاف جو سٹے کیے ہوئے ہیں. تو سر آپ کے پاس جو اصل مجھے خطرہ لگ رہا ہے ہمیں لاسٹلی, یہ کارپوریٹ سیکٹر جس نے اس ملک سے SROs کے ذریعے فیورز لیے ہیں سر, جنہوں نے FBR کو یوز کیا ہے, اسٹیٹ بینک کو یوز کیا, ابھی تک اس پہ چپ ہیں. لوگ بڑے خوش ہیں جی کہ 10% اضافہ. حضور یہ 143% آپ کی جان سے, آپ کی کھال ہی نچوڑ کے وہ بزنس مین پاس آن بھی کرے گا, اکٹھا بھی کرے گا, اس میں چوری بھی کرے گا, ٹیکس میں آپ کی جیب سے پیسے نکلوا لے گا. سب غریب عوام سے نکلے گا. آپ نے کیونکہ اتنا بڑا تھوڑا مار دیا ہے تو میں تھوڑا سا نا مجبور ہو گیا ہوں تھوڑی سی گڈ کاپ بننے پہ. آپ کی جیب میں پیسے زیادہ ہیں نا, عام آدمی سے پوچھیں, آپ کا قصور نہیں ہے. نہیں, میری امید تھی اور امید ہے وہ یہ کہ آپ یہ بالکل جو آپ نے ٹیکسز لگا رہے ہیں, جو کل بجٹ آئے گا اس پہ تو کل بات کریں گے, مگر گیس سے ریلیٹڈ کم از کم یا بجلی سے ریلیٹڈ گیس کا ساتھ میں ہمیں بتا دیتے کہ جناب آپ نے ساتھ میں وہ جو چوری ہے وہاں پہ, جو وہاں پہ مس مینجمنٹ ہے, اور وہ اس کی وجہ سے جو 7 سے 10 بلین ڈالر جو ہے وہ کھایا جا رہا ہے. یہ ٹوٹل اس میں سے جو ہے 150-200 بلین نکالنا ہے نا, سو 2.5 بلین ڈالر, 250 ارب روپے سے زیادہ کی رقم تو صرف گیس چوری ہو رہی ہے. تو وہ اس کا پیکیج تو دے دیں کہ جناب ہم نے اس کے لیے یہ اقدامات کر رہے ہیں, اگلے سال انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو یہ نہیں آنے
دیں, اس دفعہ پچھلی مجبوری ہے, یہ پیکیج ساتھ میں دے دیں. دوسرا اس کے ساتھ جو آپ کی مس مینجمنٹ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے تھے ٹرمینل یوز نہیں, دوسرا ہو رہا کہ 3 کارگو جنہوں نے کینسل کروائے ہیں جس کی وجہ فرنس آئل استعمال کرنا پڑ رہا ہے, 500 ملین روپیہ. اب یہ عمران خان صاحب جو ہیں سعودی عربیہ جو جا رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا پرائم منسٹر نے کہ میں 3 مہینے نہیں جاؤں گا, مگر آف کورس وہاں پہ عمرہ بھی کرنا ہے اور وہ اچھی چیز ہے, دینی معاملات بھی ہیں, بٹ ساتھ میں 3 مہینے کے اندر 2-2.5-3 ارب ڈالر جو ہے چاہیے ہیں قرضے دینے کے لیے. تو یہ گنجائش نکالی جا رہی ہے کہ فی الحال جو IMF سے بچنے کے لیے ایمرجنسی ہے, تو وہ اس لیے ان کو اپنا وہ وعدہ جو ہے توڑنا پڑ رہا ہے اور اس لیے جا رہے ہیں ترلوں کے لیے. مگر پیکیج بتا دیں کہ یہ چور جو ہیں جنہوں نے 500 ملین کی جو انکوائری آئی ہے, ان کو 3 مہینے ہو گئے, مہینہ ایک ہو گیا پورا, ہمیں بتا دیں اس کو کیا کریں گے. یہ چوری جو کر رہے ہیں, ڈبل 3 میٹر لگائے ہوئے ہیں, کسی کی چھوٹی انڈسٹری ہے تو اس نے بڑی بتا دی ہوئی ہے, بڑی نے چھوٹی بتا دی ہوئی ہے, اس کے لیے انکاؤنٹڈ فار گیس, اس طرح کے معاملات ہیں. ریفارمز چوری پکڑنے کے لیے وہ 7 سے 10 ملین ڈالر ہے, اور پرانی وہ نکالیں نا 480 ارب روپیہ جنہوں نے کھایا ہوا ہے اس کی انکوائری کریں. یہ 500 ملین ڈالر اس وقت چل رہا ہے جس کی وجہ سے آگے آپ کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, آگے گیس کی آ رہی ہے, کیونکہ وہ ابھی بھی گیس اب آرڈر کریں گے, وہ 4 مہینے بعد آئے گی. ان دا مین ٹائم ٹرمینل خالی ہیں, اقبال زیڈ احمد صاحب بھی کما رہے ہیں اور باقی لوگ بھی کما رہے ہیں, پیسہ ہمیں آ رہا ہے. سو اگر آپ کی مجبوری ہے یہ گیس بڑھانے کی, کم از کم ہمیں بتا دیں کہ جو چوری ہے اپنی نالائکی کا انہوں نے بھی ہمارے پہ ڈالا تو آپ بھی ہمارے پہ ڈال رہے ہیں. لاسٹلی ایک چلو چیز رہ گئی ہے کہ وہاں پہ بھی ان کے پر جلتے ہیں, اس کے اسد عمر صاحب کے, ان کے پروں کے جلنے کا پروسیس ذرا کچھ تیز ہو گیا. ان سے ہمیں بڑی ہائی ہوپس ہیں جیسے عامر نے کہا. خیر واپس ہیں, میں تمہارو کل کی بات کریں گے. ہم امید کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ پیکیج دیں گے چوروں کو پکڑنے کا بھی ساتھ. چلیے اسد عمر صاحب کے پر کہاں پہ جل رہے ہیں, کیوں جل رہے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. اور جس طرح سے کل سعودی عرب کے لیے روانہ ہو رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب, ان کا ایجنڈا کیا ہوگا, اس پہ بھی بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ DPO پاک پتن تبادلہ کیس کے حوالے سے بھی کہ سابق IG پنجاب کلیم امام کی تحقیقاتی رپورٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بدنیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت خارجہ نے بھی برطانیہ کے ساتھ ملزمان کے تبادلے کی معاہدے کی منظوری دے دی ہے. اس کے تمام نکات کو بھی زیر بحث لائیں گے. چھوٹے سے بریک, ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسد عمر صاحب کے پر جلنے کے حوالے سے بات چل رہی ہے. وہی ہے, وہاں پہ وہ بات جہاں پہ بھی جائیں گے اینٹ اٹھائیں گے. کراچی کے وہ آپ کے سیٹھ جو ہیں داؤد, وہ بھی ضرور آئیں گے کسی بڑی ڈیل میں, اور اس کے بعد اینگرو بھی وہ یقیناً ضرور ہے. ویسے بڑھتے جا رہے ہیں آپ کے سامنے, تو وہ لوگ بھول گئے, بڑے دن ہو گئے تھے. میں کہ پھر یاد کرا دوں کہ روزانہ کی بنیاد پر اینگرو کو $2,72,000 بھی دیے جا رہے ہیں ابھی بھی. اوہو, یہ تو 15 سال کام چلے گا. ابھی سے تھک گئے آپ لوگ. کلاسر صاحب کہاں سے نکال کے پیسے دیں گے؟ یہ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے سارے ٹیکسز, یہ پرائسز کہاں سے ہے. یہ ایک سائڈ پہ پرائسز بڑھائی جاؤ, ادھر سے کر کے ان کی جیب میں ڈالتے رہو. وہاں پہ یہ جو آپ کے سیٹ ہے نا, اور سیٹوں کو کوئی ترس نہیں آتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو ہمارے یہ بڑے بڑے ہمارے وہاں پہ یہ نظر آتے ہیں نا آپ کو بیٹھ کے کہ ویسے ملک کی محبت میں بڑے وہ بھاشن دیں گے, انہوں نے کیا کیا, یہ بہت بڑا سکینڈل ہے جس کو ابھی میرا خیال میں غلام سرور خان صاحب کو سن رہا تھا, ہنٹ کیا ہے انہوں نے کہ شاید ہم اس کو دیکھیں نیب کے پاس ہے, فلاں فلوں کے پاس ہے, لیکن ڈرے ہوئے تھے سارے. یہ نوٹ کریں, ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ نام نہیں لے رہے تھے اینگرو کا. وہ مطلب غلام سرور خان صاحب کو بھی اپنے اوقات کا پتہ ہے کہ زیادہ بات نہیں کرنی, کہ اینگرو بہت بڑی پارٹی ہے. اسد عمر صاحب کی اپنی ان کی کمپنی رہی ہے بہت ماشاءاللہ, اور 5 ارب پہ کھائے بیٹھے ہیں. عامر صاحب ذرا دیکھیں, 5 ارب بھی کھائے بیٹھے ہیں, جرمانہ بھی دبائے بیٹھے ہیں. پاکستان حکومت سے روزانہ کی بنیاد پہ $2,72,000 بھی لے رہے ہیں, چاہے مہینہ ان کا ٹرمینل استعمال بھی نہ ہو, ڈیلی کی بنیاد پہ. اس کا آلریڈی ہم بتا چکے, نیب کے پاس اسکینڈل, نیب بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ بیٹھا رہے گا اس پہ, وہ ان لوگوں کو ان کو نہیں پکڑے گا, ہاتھ نہیں ڈالے گا ابھی تک. کہ یہ 3 بلین روپیز کا پروجیکٹ تھا سر, انہوں نے دوبارہ ایڈورٹائز کروا کے اس کو 13 کا کیا. 3 سے 13 درمیان میں 10 ارب کا یہ ڈاکومنٹڈ ہے ساری چیزیں. سو تو یہ اسد عمر صاحب جو ہے نا سر, یہ تھوڑی سی مہربانی فرمائیں, اپنے کارپوریٹ دوستوں سے ذرا اپیل کریں کہ یار میں آپ کا نمائندہ, آپ کا یار دوست پرانا بڈی, اب میں آگے ذرا تعاون کریں ذرا, تاکہ ہماری حکومت چلے. اور تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ انہوں نے جب اتنی بڑی تقریر کی تھی نا اسد عمر نے قومی اسمبلی میں, اس کے بعد ان کو تھوڑا سا وہ ہے نا کہ مائی پلیجز مائی پرائڈ سر,
یہ شیکسپیئر کی یہ لائن ہے بڑے خوبصورت. اور بھٹو صاحب کا کسی نے میں واقعہ سناؤں گا کہ ان کو بھی بیوروکریسی نے کوئی کام کرنے سے منع کیا تھا. شداد کوٹ میں لگنی تھی شوگر مل, تو بیوروکریسی نے کہا تھا جناب یہ نہیں لگ سکتی شداد مل. انہوں نے کہا جناب کہ میں تو ان سے وعدہ کر رہا ہوں. پوری منسٹری نے کہا, فنانس سے لے کے سب نے کہ نہیں ہو سکتا. اور بھٹو صاحب کے پاس جب فائل گئی, یہ آپ کو آرکائیوز کا میں واقعہ سنا رہا ہوں, بھٹو صاحب نے وہاں پہ لائن ماری, انہوں نے کہا میں تو ان سے وعدہ کر کے آیا تھا مل تو یہاں پہ لگے گی. اور انہوں نے الفاظ لکھے تھے شیکسپیئر کے, انہوں نے کہا مائی پلیج از مائی پرائڈ سر اپرووڈ اینڈ سیٹ اپ. وہ آج بھی لگی ہوئی ہے. سر بڑے آدمی جو ہوتے ہیں نا اپنی پلیج کے ساتھ کھڑے ہوتے, بندے منسٹر وغیرہ لگتے رہتے ہیں, کئی آئے کئی گئے. اسد عمر صاحب تھوڑا سا کھڑا ہونا چاہیے تھا, کہہ دیتے کہ جناب ہم ابھی نہیں کر رہے کیونکہ قومی اسمبلی کی میری تقریر ابھی تازہ ہے, تھوڑا سا کوئی کریکٹر یا کہیں سے تو کوئی بندہ اپنے لفظوں پہ کھڑا ہو جائے. عامر صاحب بہرحال ہم ہیں وہ کیا کہ رومانٹک آئیڈیلسٹک اور پرفیکشنسٹ ٹائپ لوگ ہیں, ہم تو ایسے ہی اپنا سر دیواروں کے ساتھ مارتے رہیں گے. آپ کو مائی پلیج از مائی پرائڈ سر آپ کو یاد دلاتے رہیں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ان سے پیسے نہیں نکالنے تو کل سعودی عرب پھر کیا اسی معاملات کے حوالے سے خان صاحب جا رہے ہیں؟ عامر صاحب کو دیکھا بالکل چپ کر کے ٹائٹ لپ بیٹھے ہیں, کوئی لگتا ہے اسد عمر نے جادو کر دیا کوئی آپ پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مہینے میں کیا جادو سے ایکسپیرمنٹ ہے, کل کے کل دیکھیں گے. یہ انرجی کی ڈومین ہے. اسد عمر ایوب اور غلام سرور صاحب کو یہ ساری چیز کا ریشنل ایکسپلین کرنا آف کورس اوور آل فائنانس منسٹر کرتا ہے, مگر میں کل ان کی سننا چاہوں گا کہ وہ جب پالیسی بیان دیں گے تو کیا چمتکار کرتے ہیں. تو آئی ایم ہولڈنگ مائی ورڈز for God, your words, you are holding your fair work till tomorrow night. کل دیکھیں گے. تھوڑا سا اس پہ آتے ہیں سعودی عربیہ کا, بڑی اہم وزٹ ہے, اس پہ بات ہونے والی, کیونکہ یہ تھوڑا سا آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ایک ہماری ٹریڈیشن رہی ہے کہ جو بھی یہاں پرائم منسٹر نیا آتا ہے پہلا جہاز بھر کے وہ سیدھا جاتا ہے سعودی عربیہ, اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ سعودی سے پیسے لینے کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں سے کوئی پیسے چاہیے, کوئی آپ کو ایل چاہیے بلا بلا. لیکن سعودی رجیم بدل چکا ہے, یہ وہ والا رجیم نہیں ہے جو عبداللہ صاحب کا وہ رجیم تھا کہ جب ڈول آؤٹ کی جاتی سعودی سے. خود آپ کو پتہ ہے اس نے ان کو MBS کہتے ہیں, وہ جو ان کو محمد بن سلمان جو ہے ان کو MBS کہتے ہیں, ان کا جو نک نیم ہے. اس نے تو آپ کی طرح کام نہیں کیا, اس نے اپنے بندے پکڑ کے ان کو ہوٹل میں سلوایا, ان کو $200 بلین پیسے نکلاؤں گا. بھائی صاحب پیسے تو پھر باہر نکلو گے, آپ کی طرح منت تر لے غریبوں پہ. انہوں نے سعودیز پہ ٹیکس نہیں ڈالا کہ پیسے نکالو. انہوں نے بڑے بڑے وہاں پہ بگ گنز پکڑے, انہوں نے مگر مچھ پکڑے, لٹا کے ان سے پیسے لے کے اس کے بعد چھوڑا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جس نے خود یہ پیسے اس طریقے سے نکلوائے ہیں اس سے ہم امیدیں رکھے بیٹھیں کہ $10 ارب کی کوئی تھوڑے خیرات. ہم وہ ہے نا مسکین ہے نا, رفیق حبیبی ہمارے مسکینوں کے لیے کوئی تھوڑی سی کوئی چندہ نکالو, کوئی تھوڑے سے پیسے نکالو. حضور یہ سارے پیسے آپ اپنے ملک میں صحیح طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی پہ جاتے نکل سکتے تھے. ہمیشہ مجھے انور بیگ صاحب کہتے رہتے ہیں, وہ پٹ مار گئے, آج تو وہ بھی جواب دے گئے, آئندہ بات نہیں کروں گا. وہ ہے مین پاور. ان سے بھیک نہ مانگے. آپ کو کویت نے آپ کو بین کیا ہوا ہے سر, بحرین میں مسئلے آ رہے ہیں, ایون قطر میں بہت بڑی مین پاور ایڈجسٹ ہو سکتی ہے. انڈینز کر رہے ہیں, بنگلہ دیشی اور سری لنکن کا ان کے ساتھ کنٹریکٹ کیے ہیں, ہم نے نہیں کیے. عمران خان صاحب اگر نہ اس ملک کے لیے اچھا کر سکتے ہیں, انہیں سعودی سے لیگل طریقے سے کنٹریکٹ لینے چاہیے کہ ہمیں 1-1.5 لاکھ جو لوگ ہیں لیگلی طور پر بھیجنے دیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ نکال رہے ہیں وہاں سے. تو میرے انور بیگ صاحب سے بات ہوئی, میں اکثر وہ تو لوگوں کو ڈپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جن کے ویزے ٹھیک نہیں تھے, جو انلیگلی طور پر تھے, ان کو ڈپورٹ کیا. لیگلی طور پر انہوں نے کہا وہاں پہ انڈینز کی تعداد بڑھ گئی, سعودی عربیہ نے ان کو لیا ہے. تو عمران خان صاحب جہاں باقی جھنڈا لیں گے, وہی ہمارا وہی مطلب لین دین جو چلتا رہتا ہے, کوئی ان کے تو زکوٰۃ کے پیسے, کوئی چندہ, کوئی تیل, کوئی وغیرہ, اس کے ساتھ مستقل بنیادوں پہ ان کو ریکویسٹ سعودی سے کرنی چاہیے کہ پاکستان کے 2-2.5 لاکھ ورکر جو ہے اگر اس کو لیگلی طور پر وہ ایڈجسٹ کریں, یہ فار ایور کی سروس سے ریمیٹنسز بھی بڑھیں گی, لون بھی آپ کو نہیں لینے پڑیں گے. ٹھیک ہے, مختصر اس پہ بات کریں گے پھر آگے بڑھیں گے. میں صرف یہ ہے کہ یہ لانگ ٹرم تھوڑی سی پالیسیز ہیں, یہ میرے خیال ان کو اس کے لیے 3-4 مہینے دیں گے. یہ بجٹ یہ ان کا بجٹ نہیں ہے, یہ وہ چلاکی کر کے تھے جاتے وقت جو ہے کہ وہ اس طرح کا سیاسی ایک بجٹ دے گئے تھے جس کی کریکشن کرنا ضرورت ہے. ایک مہینے میں اپنا بجٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ پچھلی گورنمنٹ کے بجٹ کی کریکشن ہے بس. ان کا اگلا بجٹ ہوگا, اس دوران میں ہاں ہم دیکھیں گے یہ پالیسیز ان ساروں پہ کیا, اوورسیز پہ کیا آتی ہے, اس کے بعد آئل اور گیس پہ کیا آتی ہے. میرا اس پہ خاص طور پہ فوکس ہے. میں سمجھتا ہوں وہ ایک انرجی سیکٹر ہے جو ان کو سب سے زیادہ بچاتا ہے, اور چور بھی سب سے زیادہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ دیکھنا ہے یہ جو مگر مچھ ہیں سارے, یہ $10 بلین کی سالانہ بچت ہے, یہ ہمارے سارے ہی مسئلے حل ہو جاتے ہیں اگر وہاں ٹھیک کریں. ٹھیک ہے, یہاں تو فوکس کیا کلاس صاحب, ہم نے سپریم کورٹ کی طرف اور خاص طور پر DPO پاک پتن تبادلہ کیس پر بھی بڑا فوکس کیے رکھا. ہمارا تو آج چیف جسٹس صاحب نے جو لاسٹ ٹائم جو ہے انہوں نے IG صاحب نے خاص طور پہ جو چلاکیاں کر دی تھی, آج چیف جسٹس صاحب نے ان کی جو ہوئی ہے ان کے ساتھ جو ہوئی ہے آج, میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی آنریبل افسر ہوتا
تو اس کے بعد وہ شاید ریزائن کر کے چلا جاتا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے، میں الفاظ دیکھ رہا تھا کہ آپ نے آر پی اور ڈی پی او کی رپورٹ میں جھوٹا ثابت کیا، آپ نے ایماندارانہ تحقیقات نہیں کی، ایک شخص کو بچانے کے لیے پولیس کے محکمے کو تباہ کر دیا۔ بات یہ تھا کہ یہ جو آئی جی صاحب نے یہ تو سلام بھجوا رہے تھے، بجائے اس کے کہ ان کو روکنے کے یا چیف منسٹر سے کہتے کہ بھائی صاحب مجھے بھی بلا لے، میں ایک آئی جی ہوں، تو یہ کیونکہ لگنا چاہ رہے تھے پرماننٹلی، تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ میرا چیف منسٹر صاحب کو جا کے سلام کہیے گا، یہ سلام بھجوا رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی لینینٹ تھے، ابھی فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ برسی پہ چلے گئے ہیں، دس از ایڈمیشن، مان لیا کہ میں نے غلطی کی ہے، ان کو یہ ماننا چاہیے تھا کہ میں نے پریشر میں آ کے یہ کیا۔ جو چیف جسٹس صاحب نے جیسے کہا کہ رات کے 2 بجے آپ کو کسی بندے کو فارغ کرنا تھا، وہ ایک سزا دینا تھا، ایک وہ والا تھا۔ اور پھر اگین ہماری یہ ہو جاتی ہے کہ آج اچھا ہے انہوں نے دوبارہ تحقیقات کے لیے کر دیا ہے۔ چیف منسٹر صاحب کے عمران صاحب کہہ رہے تھے، پرائم منسٹر نے یہ کہا خاص طور پہ کہ 3 مہینے بعد جو ہے نا یہ آپ لوگ ہی ان کی تعریف کریں گے بزدار صاحب کی، میرا خیال ہے مشکل ہی لگتا ہے۔ آج جو ان کی حالت تھی کہ وہ ایک ساتھ میں وکیل صاحب کھڑے ہوئے تھے، وہ ان کو کان میں بتاتے ہیں تو وہ بیچارے سب جوڈس انہوں نے ہر چیز پہ کہنا ہے سب جوڈس، کہہ رہے ہیں سب جوڈس، وہ بیچارے جو ہیں ان کے کیپیسٹی کے بہت سیریس مسئلے ہیں۔ تو جو لوگ ٹھیک ہے آپ یہ پراکسیوں سے نہ چلائیں، نہیں ان کے بس کی بات نہیں، ڈائریکٹلی پراکسیوں کو سامنے لے کے آ جائیں، جس نے جو کرنا ہے وہ والا کرے۔ ایک شریف آدمی کو پکڑ کے جو آپ سرائکیوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں کہ جناب یہ ایک آرگومنٹ جو روف کلاسز صاحب کو چپ کرانے کے لیے انہوں نے کہا یہ عثمان بزدار صاحب ہے یہ تو چپ کرائیں، اب کیا کریں جو اس میں۔ میں لاسٹ چیز میں ایک صرف ایڈ کر دوں کہ ان کو کلیم امام صاحب کو آلریڈی جو ہے مزید انہوں نے سندھ میں لگا دیا ہے، سارے صوبوں میں جو 3 انہوں نے آئی جی لگائے ہیں فیڈرل گورنمنٹ، تینوں جو ہیں 21ویں گریڈ کے، حالانکہ پولیس آرڈر کے اندر ہے کہ وہ 22ویں کے اندر 10-15 افسران پولیس کے پڑے ہوئے ہیں۔ سو ان کا ہر جگہ پہ چاہے وہ ڈی ایم جی ہو، چاہے وہ سیکریٹریٹ گروپ ہو، چاہے جہاں بھی ہے جونیئر افسران کو نا وہ لگا کے وہی نون والی پالیسی ہے، سو وہ نظام تو چل رہا ہے۔ میں تھوڑا سا عامر صاحب اس پہ آپ نے بات کی نا، آج انہوں نے پھر چیف جسٹس صاحب نے بڑی اچھی آج انہوں نے پروسیڈنگ کی ہیں، اور یہی ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے کہ کسی کے دباؤ میں آپ بغیر یا کسی کو کیے بغیر بڑی آج ان کی ونڈرفل ان کی پروسیڈنگ تھیں، یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ پولیس کا جو انہوں نے وہاں پہ ڈیمورلائز کیا ہے۔ ایک ہے ضرور ان کے لیے کہ پھر جو انہوں نے نیکٹا کے لیے انہوں نے کہا نیکٹا کا سربراہ صاحب جو ہے نا یہ کریں، بہت کم پولیس افسر رہ گئے ہیں جن میں اتنی جرت ہو کہ اپنے کولیگز کے خلاف وہ فائنڈنگ دے سکیں اور چیف منسٹر جس میں انوالو ہو۔ ایک یہاں پہ ہم نام لیتے رہتے ہمارا بھی رومانس نہیں ختم ہوتا، 2-4 میرا خیال چیف جسٹس صاحب کو ان کی بھی ضرورت ہے۔ میر زبیر محمود اس وقت ممبر ہیں یہاں پہ آپ کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے، اب ویری ٹاپ پولیس کا افسر ہیں، ایسے لوگوں کو دیں جو نہ چیف منسٹر کے روب میں ہیں تو نہ اپنے کولیگز کے پریشر میں ہے کہ جی خیال کرنا کہ آئی جی انوالو ہے کلیم امام ڈیمورلائز ہو جائے گا، وہ ہیں۔ یا اگین طارق نہ کھوسا صاحب خیر ایک اور کلاس کے بندے ہیں، ان کا بڑا وہ ہے۔ سو ابھی بھی مجھے وہ لق صاحب پہ ایکسپیکٹ کہ لق صاحب کریں گے، لیکن یہ نہ ہو کہ مہینے بعد لق صاحب بھی اسی طرح کہ ملی جولی، کیونکہ نوکری کرنی ہے انہوں نے۔ آج بڑا پریکسر خبر میں دے دوں، وہاں پہ کلیم امام صاحب کو ان کے کولیگز نے بڑا کیا، انہوں نے کہا جناب عدالت جو ہے ہم ہمیشہ روتے ہیں کہ پولیس کو امپاور نہیں کرتے، اب عدالت ہمیں امپاور کر رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ہمارے اپنے ڈی پی او کو مروا دیا، اتھارٹی آپ کو عدالت دلوا رہی ہے، آپ نہیں لے رہے، انڈیپینڈنس نہیں لے رہے۔ اور پی ٹی آئی والوں نے یہ جو میں سمجھتا ہوں یہ ڈپٹی کمشنروں کو بھی جو سزا دے رہے ہیں آپ جناب، یہ پھر الیکٹیبلز کا پھر وہ ہم یہ روتے تھے کہ یہ کریں گے آپ، ٹھیک ہے چھوٹی بہت ان کو طریقہ کار بتا دیں، ادھر نہیں آپ نے اپلیکیشن ادھر دینی ہے، وہ ایک ہو سکتا ہے، مگر جس طریقے سے ان کی سرزنش کی گئی ہے اور ان کو ڈرا دیا گیا ہے، یہ وہ والا نظام الیکٹیبلز والا دوبارہ نہ لائیں، اس کو ٹھیک کریں۔ ویسے سرزنش دیکھیں اپنے ایم این ایز کی نہیں کی، نہ چکوال کے ایم این اے کی ہے، نہ نصر اللہ دریشا کی، ان سے ڈرتے ہیں کیونکہ ووٹ ہے ان کا۔ سو مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا جو ان کا رومانس ہے نا اس کو قائم رہنے دیں، ہمارے اوپر بھی رہنے دیں کہ جناب ایک نئی حکومت ہے، یہ لوگوں پہ بھی رہنے دیں، اپنے فالوورز پہ بھی رہنے دیں۔ بالکل عوام کا ایک رومانس ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور بہتر ہے وہ قائم بھی رہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اپنے اختتام کو پہنچتا، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔